बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहजेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि अपोजिशन में अगर हिम्मत है तो अदम इत्माद लाए। देखता हूँ कैसे असेंबली चलती है। आजाद कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं, अपोजिशन की चालों को समझते हैं। अपोजिशन बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट ना डाले तो बेहतर है। GHQ में योम दफा और शहदा की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। तकरीब में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और शहदा के लवाहकीन की शिरकत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की अमदादी कार्रवाइयों पर आगाही दी गई। बैंकिंग और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ताहाल गैर फ़ाल शहरी परेशानी का शिकार। शौकत अजीज ने कहा कि ट्रिब्यूनल का क़याम हुकूमती जिम्मेदारी है जिसे पूरा नहीं किया गया। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में जम्मू कश्मीर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वजीर सेहत ने कहा कि आजाद कश्मीर में सरमायाकारी के वसी तर मौके मौजूद हैं। सियाहत, मादनी वसाइल और हाइडल पावर सेक्टर्स में बेपनाह काम किया जा सकता है। कश्मीर बैंक और सिंध बैंक में मुआहदा, कश्मीरी तारकीन वतन रकूमात भेज सकेंगे। वेस्टर्न यूनियन के साथ होम रेमिटेंस मुआहदा की दस्तावेजात का तबादला किया गया। कमिश्नर चौधरी शौकत अली की बरतानवी होम ऑफिस के वफ्द से मुलाकात। बरतानिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी जबरी शादियों के हक में नहीं है। सदर मुमलकत आरिफ अलवी की वजीर आजम की जानिब से भेजी गई समरी मंजूर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशार मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हुए। बरतानवी इदारों को अफरादी कुव्वत की शदीद किल्लत का सामना। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटना अव्वलीन तरजीह है। इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए इमिग्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। तहरीके कश्मीर के वफ्द की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टीव मकेब से मुलाकात। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मकबूजा कश्मीर पर हालिया रिपोर्ट पर गुफ्तगू। भारत कानून को इस्तेमाल करके कश्मीरियों को हुकूक से महरूम कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप में जापान के हाथों जर्मनी को शिकस्त। वर्ल्ड कप में जापानी फैंस की स्टेडियम से कचरा उठाने की वीडियो वायरल। यहां पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि अपोजिशन में हिम्मत है तो अदम एतमाद ले आएं। आज़ाद कश्मीर के लोग सियासी सूझबूझ रखते हैं, अपोजिशन की चालें कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में हर किस्म की रुकावट से निपटने के लिए तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के लोग बेवकूफ़ नहीं, अपोजिशन की चालों को समझते हैं। अपोजिशन बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट न बने। अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हूँ, इस पर समझौता नहीं करूँगा। असम्बली फ्लोर पर कह चुका हूँ कि बिजली के बिलात पर टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा। नेपरा से निकलेंगे, नालों पर टरबाइनें लगाकर सस्ती बिजली पैदा करेंगे। बिजली के टैरिफ में इजाफा करने वाले घर जाएंगे। मुजफ्फराबाद के बाद कोटली की बिजली अंडरग्राउंड करेंगे। DHQ को तिबी सहूलियत से आरास्ता करेंगे।
کریں گے, ہسپتال بنائیں گے. LOC پر رہنے والے ہندوستان کی جارحیت کا سامنا کرتے ہیں. 1 جولائی 2023 سے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کا اعلان کرتا ہوں. فلاحی ریاست کا قیام میرا خواب ہے. وزیراعظم دورہ کوٹلی کے دوران PWD ریسٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. بلدیاتی انتخابات کے متعلق ہمیشہ میرا دو ٹوک موقف رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کو بلدیاتی انتخابات سے دور نہیں رکھا جا سکتا. سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کے مطابق اچھے فیصلے ہیں اور میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اپوزیشن قائدین کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں. مرکزی حکومت سے پورے فنڈز نہیں مل رہے. سالانہ 74 ارب کی بجائے گزشتہ مالی سال میں 51 ارب ملے. اس سال 59 ارب دینے کا کہا گیا ہے. اپوزیشن مجھے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اپوزیشن کون سی صدی میں رہ رہی ہے؟ یہ بلدیاتی انتخابات پر عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے. قانون ساز اسمبلی مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے. اپوزیشن اراکین صرف TADA کے لیے اسمبلی جاتے ہیں. کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. اپوزیشن لوگوں سے زیادتی کر رہی ہے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مقبوضہ کشمیر کے حالات پر حالیہ رپورٹ کے حوالے سے تحریک کشمیر کے وفد نے برمنگھم میں ممبر آف پارلیمنٹ سٹیو مکیب سے ملاقات کے دوران وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتے ہوئے معاملے کی سنگینی پر زور دیا. خواجہ محمد سلیمان کی زیر قیادت وفد نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ. تحریک کشمیر کے وفد نے خواجہ محمد سلیمان کی سربراہی میں سیلیوک برمنگھم کے ممبر آف پارلیمنٹ سٹیو مکیب سے ملاقات کی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر بات چیت کی. اس وفد میں نائلہ عظمت اور نئی ملک بھی شامل تھے. خواجہ سلیمان نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ انڈیا کی حکومت مقبوضہ کشمیر میں قانون کو استعمال کر کے کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے جو بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. لیکن بین الاقوامی برادری کی خاموشی سے بھارت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. نائلہ عظمت نے سٹیو مکیب کو یاد دلایا کہ ان کو کشمیریوں کے وفد نے یہ رپورٹ پارلیمنٹ میں دی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس مسئلہ کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. سٹیو مکیب نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں لیبر پارٹی کے دوسرے ممبران سے مشورہ کیا ہے اور وہ بہت جلد اس سلسلہ میں برطانوی حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے. وفد نے سٹیو مکیب کی توجہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ اس رپورٹ پر دلائی کہ اسرائیلی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ نسلی تعصب کا رویہ اپنا رہی ہے اور یہ ریاست اب نسلی تعصبات کے زمرے میں آتی ہے جسے عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف اقدام کرنے کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ سٹیو مکیب لیبر فرینڈز آف اسرائیل کے برطانوی پارلیمنٹ میں چیئرمین بھی ہیں. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ GHQ میں یوم دفاع اور شہداء کی پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں سیلاب متاثرہ علاقوں اور پاک فوج کی امدادی کارروائیوں پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ فوج کسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی. ہمارا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. امید ہے سیاسی قیادت اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گے. ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. تقریب کا حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جنرل آفیسرز پاک فوج کے بہادر غازیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج یوم شہدائے پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں. راولپنڈی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی یوم دفاع اور شہداء کی پروکار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران سمیت شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. اس کے بعد حالیہ تباہ کن سیلاب اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کی ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا گیا. اس ویڈیو میں پاک فوج کے ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی کوششوں کو بھی دکھایا گیا. شہداء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ آج یوم شہداء پاکستان بطور آرمی چیف آخری بار خطاب کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ شہداء کے لواحقین ہمارا فخر ہیں. شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں. فوج کا بنیادی کام قوم ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. آج ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں امن ہے. اس کے پیچھے شہداء کی قربانیاں ہیں. فوج نے بے مثال قربانیاں دیں. شہداء ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ پاک فوج آئندہ کسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. اس فیصلے کا خیر مقدم کرنے کے بجائے فوج پر تنقید کی گئی اور ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی. غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بھارتی فوج انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہے مگر بھارت کے عوام کم و بیش ہی انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے برعکس ہماری فوج دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے اور تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے. سیاست میں مداخلت جو کہ
غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں اس فیصلے پر سختی سے کاربند اور آئندہ بھی رہیں گے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گی۔ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آج پاکستان سنگین معاشی بحران کا شکار ہے۔ کوئی ایک پارٹی پاکستان کو مسائل سے نہیں نکال سکتی۔ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ پاکستان میں سچا جمہوری کلچر اپنانا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ سمری کو منظور کر لیا۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کی نئی تقرریوں کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی مقرر ہوئے۔ دونوں افسران 29 نومبر سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی جانے والی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کی سمری کو منظور کر لیا۔ صدر مملکت عمران خان سے ملاقات کے بعد ایوان صدر میں قانونی ماہرین کے ساتھ اجلاس کیا اور آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کی بھیجی جانے والی سفارش کو منظور کر لیا۔ صدر مملکت کی جانب سے سمری کی منظوری کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہو گئے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد سمری وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہوگی، جس کے بعد وزارت دفاع کی جانب سے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نئے تعینات ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد اسمبلی کی منظوری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ساحر شمشاد کو عہدہ ملنے پر مبارکباد دی، جبکہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے جہاں ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر انویسٹمنٹ کانفرنس 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مقامی اور فیصل آباد کے صنعت کاروں اور چیمبر آف کامرس کے صدر نے خصوصی شرکت کی۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، جن میں سیاحت، معدنی وسائل اور ہائیڈرو پاور کے سیکٹرز قابل ذکر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر انویسٹمنٹ کانفرنس 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ انڈسٹریز، لیبر و قدرتی وسائل کے زیر اہتمام صدر FCCI ڈاکٹر خرم طارق اور چیئرمین لائل واریئرز تاثیر اکرم رانا کی قیادت میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور لائل واریئر کے وفد کی انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت۔ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، جن میں سیاحت، معدنی وسائل، ہائیڈرل پاور کے سیکٹرز قابل ذکر ہیں۔ آزاد کشمیر سیاسی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، جہاں دنیا کا بہترین روبی، خوبصورت سیاحتی مقام، بہترین سڑکات کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ ہم نے ترقیاتی بجٹ کا 42% سڑکات پر خرچ کیا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر یہاں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت انڈسٹریل سیکٹر میں بہترین مواقع بھی فراہم کرے گی، اس حوالے سے قانون سازی بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکٹری اطلاعات مہدت شہزاد نے کہا کہ اگر آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کی جائے تو یہ ایک ماڈل اسٹیٹ بن سکتی ہے۔ IT کے شعبہ میں سالانہ 3800 گریجویٹس تیار ہو رہے ہیں اور 60% آبادی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ ہم نے کشمیر بازار پر کام شروع کیا ہے، جس کے تحت یہاں کی ثقافتی مصنوعات کو دنیا بھر میں فروخت کیا جائے گا۔ کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا، دور دراز علاقوں میں 24 گھنٹے صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے 13 ٹیلی میڈیسن سینٹرز کا قیام، پے پرو کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ اور ای فیسیلیٹیشن سینٹر حکومت آزاد کشمیر کے ڈیجیٹل گورننس کے حوالے سے بہترین اقدامات ہیں۔ ڈیجی ٹورزم تہذیب النساء نے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ 6% لوگوں کا روزگار سیاحت سے وابستہ ہے اور ابھی تک 70 لاکھ سیاحوں نے آزاد کشمیر کو دیکھا ہے۔ حکومتی سرپرستی میں آزاد کشمیر کو بہترین سیاحتی مقام بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ایئر سروس کا آغاز، ایکو ٹورزم اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ اور آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کشمیری تارکین وطن کے لیے ترسیلات زر میں آسانی کے لیے بینک آف آزاد جموں کشمیر اور سندھ بینک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت لاکھوں اوورسیز کشمیری ویسٹرن یونین کے ذریعے منٹوں میں اپنے گھر رقم بھجوا سکیں گے۔ مزید حوالہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کشمیری تارکین وطن بینک آف آزاد جموں کشمیر کی وساطت سے دنیا بھر کے 200 ممالک اور علاقوں میں کام کرنے والے ادارے ویسٹرن یونین کے تعاون سے ہوم ریمیٹنس یا ترسیلات زر رقومات آزاد کشمیر میں اپنے عزیز و اقارب کو بھیج سکیں گے۔ بدھ کے روز اس سلسلے میں بینک آف آزاد جموں کشمیر اور سندھ بینک کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ پر دستخط کی تقریب کے مہمان خصوصی ریاستی وزیر خزانہ، کوآپریٹیوز اور ان لینڈ ریونیو اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر عبدالماجد خان تھے۔ چیئرمین بینک سمیت صدر بینک خاور سعید اور دیگر ایگزیکٹو کی موجودگی میں معاہدہ پر دستخط بینک آف اے جی کی طرف سے ڈویژنل ہیڈ آپریشنز زمرد حسین اور سندھ بینک کی طرف سے ہیڈ پی ایس ٹی حسنین نے کیے۔ اس موقع پر ویسٹرن یونین کے ساتھ ہوم ریمیٹنسز سے متعلق معاہدہ کی دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ اب سندھ بینک کے اشتراک سے تارکین وطن کی طرف سے آزاد کشمیر بھیجی جانے والی رقوم کی فوری اور بروقت ادائیگی یقینی بن جائے گی۔ چیئرمین نے کہا کہ تارکین وطن ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ریاستی حکومت کا مالیاتی ادارہ سمندر پار کشمیریوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے میں سنجیدہ ہے۔ معاہدے کے تحت سمندر پار لاکھوں کشمیری تارکین وطن منٹوں میں ویسٹرن یونین کے ذریعے بینک آف آزاد جموں کشمیر کی ریاست بھر میں قائم 81 برانچوں کے نیٹ ورک پر اپنے گھروں کو رقومات بھیج سکیں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ کشمیر بینک نے گزشتہ 3 سال سے بھی کم عرصہ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے۔ بینک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے تاکہ آزاد کشمیر کی معیشت کو ترقی دی جا سکے۔ بینک نے ریاست کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے شاندار اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ دونوں بینکوں کا اشتراک کشمیر بینک کے صارفین کے لیے ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر دونوں بینکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر بینک کی برانچ ایسے دور دراز علاقوں میں قائم کی گئی ہے جہاں کسی دوسرے بینک کی پہنچ نہیں، جو اس بینک کی منفرد خصوصیت ہے۔ دونوں بینک مل کر کام کریں گے تاکہ ہمارے صارفین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور سہولت میسر آ سکے۔ اس اشتراک سے نہ صرف بیرون ملک بلکہ قومی سطح پر بھی لوگ بینک آف آزاد کشمیر کی رقوم بھیج سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر خطے کی معاشی ترقی میں ترسیلات زر کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے دونوں بینکوں کے مابین اشتراک کو صارفین کے لیے ایک اچھی پیش رفت قرار دیا۔ تقریب کے آغاز پر کشمیر بینک کے ڈویژنل ہیڈ آپریشنز نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اور یہاں پر ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بینکنگ ٹریبیونل اور انکم ٹیکس ٹریبیونل کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وکلاء تحفظات کا شکار۔ انتظامیہ کا کہنا ہے ذمہ دار ادارے ٹریبیونل کو فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں بینکنگ ٹریبیونل اور انکم ٹیکس ٹریبیونل فعال نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وکلاء میں شدید تشویش۔ ذمہ دار ادارے ٹریبیونل کو فعال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سابق وائس چیئرمین بار کونسل اور ممبر بار کونسل آزاد کشمیر چودھری شوکت عزیز ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ سے ٹریبیونل نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف وکلاء بلکہ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے وکلاء میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ شوکت عزیز نے کہا کہ ٹریبیونل کا قیام حکومتی ذمہ داری ہے جسے پورا نہیں کیا جا رہا۔ ذمہ دار ادارے اور شخصیات آئینی اداروں کو فعال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شوکت عزیز ایڈوکیٹ نے کہا کہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے ذمہ دار اداروں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ بینکنگ ٹریبیونل اور انکم ٹیکس ٹریبیونل میں تعیناتیوں کا عمل مکمل کرتے ہوئے انہیں فعال کرے تاکہ سائرین اور وکلاء کو درپیش مشکلات ختم ہو سکیں۔ ٹریبیونل کو فعال کرنا آئینی معاملہ ہے جس کو جان بوجھ کر 10 ماہ سے التوا میں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں عدالتوں میں سینکڑوں مقدمات و معاملات سماعت و فیصلہ التوا کا شکار ہیں۔ شوکت عزیز نے اس حوالے سے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے فی الفور آئینی عدالتوں کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ کمشنر میرپور چودھری شوکت علی سے برطانوی ہوم آفس کے وفد کی ملاقات میں کشمیر اور برطانیہ میں بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے باعث جبری شادیوں میں کمی پر اتفاق کیا گیا۔ کمشنر شوکت علی نے اس بات پر زور دیا کہ برطانیہ میں مقیم کشمیری بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر ہوم آفس قوانین کے مطابق کارروائی کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمشنر میرپور چودھری شوکت علی سے برطانوی ہوم آفس کے وفد کی ملاقات۔ کمشنر چودھری شوکت علی نے بتایا کہ آزاد کشمیر اور برطانیہ میں کشمیری خاندانوں کے بچے اور بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے باعث جبری شادیوں کا معاملہ میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جبری شادیوں کے علاوہ دیگر بہت سے عوامل ہیں جن کے باعث دنیا بھر میں شادیوں کے بندھن میں بندھے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ برطانیہ میں آباد کشمیری اور پاکستانی از خود اب جبری شادیوں کے حق میں نہیں ہے۔ کمشنر چودھری شوکت علی نے وفود کی توجہ اس جانب بھی مبذول کروائی کہ آزاد کشمیر اور پاکستان سے برطانوی نژاد لڑکے یہاں آ کر شادیاں کرتے ہیں اور جب یہ لڑکیاں برطانیہ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے۔ کئی بچیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اس معاملہ کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹش ہوم آفس اور برٹش حکومت کو نوٹس لینا چاہیے۔ کمشنر چودھری شوکت علی کی طرف سے دی جانے والی بریفنگ پر برٹش ہوم آفس کے وفد نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ جبری شادیوں کی ہر جگہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اس طرح برطانوی نژاد لڑکوں کے شادیوں کے معاملہ اور ناروا سلوک کے بارے میں برطانوی حکومت قوانین کے مطابق کارروائی کرے گی۔
خبر شامل کریں، آپ کو آگاہ کریں کہ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر سے بہترین ٹیلنٹ کو انگلش سرزمین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے سب سے بڑے کاروباری گروپ کے باس نے کہا ہے کہ برطانیہ کو ورکرز کی کمی دور کرنے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے امیگریشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ سی بی آئی باس ٹونی ڈینکر نے برمنگھم میں سی بی آئی کانفرنس میں سیاستدانوں سے امیگریشن کے بارے میں عملی ہونے کا مطالبہ کیا۔ ان کی یہ تقریر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بہت سی فرمز کو سٹاف بھرتی کرنے کے لیے خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا ہے کہ وہ دنیا بھر سے بہترین ٹیلنٹ کو برطانیہ کی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے میچ میں جاپانیوں نے جرمن ٹیم کو شکست دینے کے بعد فٹ بال اسٹیڈیم کی صفائی شروع کر دی۔ کچرا اٹھانے کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الخلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جاپان نے جرمنی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر تاریخی فتح سمیٹی۔ میچ کے اختتام پر اسٹیڈیم میں موجود جاپانی فینس نے اپنی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کچرا اٹھایا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ قبل ازیں جرمنی کی جانب سے 35ویں منٹ پر پینلٹی پر گول سکور کرتے ہوئے ٹیم کو برتری دلائی گئی، جو کہ پہلے ہاف کے آخر تک برقرار رہی۔ جاپان کے ریٹسو جوان نے 75ویں منٹ میں گول سکور کرتے ہوئے برتری کو برقرار کیا تھا۔ میچ کے 83ویں منٹ میں ٹاکوما نے دوسرا گول سکور کر کے جاپان کو برتری دلائی، جو کہ میچ کے اختتام تک برقرار رہی۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر ٹی وی۔